नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ आज का प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। हम अपने इस प्रोग्राम में हर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले उन पाकिस्तानी भाइयों के हवाले से उनकी मुलाकात ज़रूर अपने इस प्रोग्राम में कराते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि वो इस मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान उस मुल्क की जो बेहतरीन तरक्की और इदारों में बेहतरी के लिए बहुत सी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, हमारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत से लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में खालिद परवेज़ साहब, जिनका ताल्लुक उर्दू बाज़ार से है और आप सदर हैं उर्दू बाज़ार अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान। खालिद परवेज़ साहब की शख्सियत के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो एक ना तो किसी तारीफ और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आपको बड़े बड़े एजाज़ों से नवाजा गया और बहुत सी ऐसी इनकी खदमात है इस मुल्क और इस बरादरी के लिए जिसको सदियों याद रखा जा सकता है। तो खालिद साहब का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है। खालिद साहब को उर्दू बाज़ार का जो सदर होने का एजाज़ भी हासिल है, ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। और आप 18 सालों से ये एजाज़ हासिल कर रहे हैं। इस तरह के एजाज़ात जो है वो उन्हीं लोगों को मिला करते हैं जो मुल्क की बेहतरी, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। खालिद साहब के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि इनका पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी हालात पर हमेशा बड़ा फोकस रहा है और सियासी अकाबरीन जो है उनको भी इनकी मुआवनत अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ हुकूमतों में इनकी मुआवनत हासिल रही है और मुल्क की तरक्की, बेहतरी और अवामी फलाह बहबूद के लिए हमेशा इनके मशवरे हर हुकूमत में जो है वो ये देते चले आए हैं। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्याफ यूनियन के बानियों में भी इनका शुमार होता है और इसके साथ इनकी खदमात जो है लाहौर चैम्बर के लिए जो है वो भी नाकाबिल तहसीन और नाकाबिल बयान है। तो नाज़रीन, चलते हैं खालिद जावेद साहब की जानिब। अब आप देखेंगे खालिद साहब जो हैं वो किस तरीके के साथ हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो प्रीलोड करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। खालिद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान के हालात को कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले कि पाकिस्तान के हालात जिस पोजीशन में आज हैं, शायद पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बदतरीन बलातरीन आयश हो गया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है, जिसमें मुल्क की मैशियत बंद पड़ी है, मुल्क की ट्रेन बर्बाद हो चुकी है। मुल्क में जो सियासी निज़ाम है वो इस कदर खराब हो चुका है कि अब तो लोगों का यकीन उठ गया है सियासत से कि इसको सियासत कहते हैं। किरदार किसी गाली गलौज इस तरह से जो अब नई सियासत देखी हमने, इससे पहले कभी नहीं थी इस तरह की, और ये कल्चर कभी नहीं था जो आज है पाकिस्तान में। और इसी के नतायज पूरी कौम को भुगतने पड़ रहे हैं, असरात इसके पड़ रहे हैं पूरी कौम पर। आज जो हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं हम। मुल्क इस वक्त जिस पोजीशन में है पूरा पाकिस्तान जानता है। सारे हालात वाक़यात का आपको कि यहाँ पाकिस्तान में किन लेवल पर हम चल रहे हैं। पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू हो चुका है, पाकिस्तान डिफाल्टर के तरह हमने खड़ा है। ये डिफाल्टर ही कह रहे हैं आप कि जब मुल्क में कुछ है नहीं है, अल्लाह खाली पड़ा है, तो फिर इसको क्या कहेंगे आप? हाँ, डिफॉल्ट के हवाले से अगर आप बात करें तो डिफॉल्ट के हवाले से पिछले दिनों एक बयान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब का भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है और उसके इस बयान की बड़ी अहमियत जो है वो जानी जा रही है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो इसी को डिफॉल्ट कहते हैं वो, कि जब आपके पास पैसा नहीं है, टैक्स पर टैक्स आप नाफिज किए जा रहे हैं, लोगों की जेबों में हाथ डाल रहे हैं आप। और ये इस तरह नहीं है, ये निज़ाम इस तरह नहीं चलता। ये देखें, आज डॉलर कहाँ उसकी कीमत आ गई है। अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे अपने भी लोग इसी तरह के हैं कि उसको मद्देनजर रखते हुए आम चीज़ों के भी रेट यहाँ को पूछने वाला नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है कि जिसको कंट्रोल किया जा सके। मैं समझता हूँ कि हुकूमत चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है।
کچھ بہتری لا سکتے ہیں اس کو بہتر کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں یہ سب ہمارے سیاستدانوں کے پیدا کرتے، اس میں سب لوگوں کا کردار شامل ہے. جتنے ہمارے لوگ ہیں انہوں نے، میں پاکستان کی عوام کو بھی کہوں گا، یہاں کے سرمایہ دار وڈیروں کو بھی کہوں گا، ان کی بڑی ادھر عمل دخل ہے اس بات پر کہ دیکھیں غریب آدمی تو دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اور جو سرمایہ دار ہے اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کے لیے تو چاہے جو مرضی ریٹ ہو جائے، لیکن ان سے پوچھیں کہ غریب پر بیٹھے. خالد صاحب، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ نو جماعتیں اور دوسری جانب پی ٹی آئی، ان کی آپس کی جو دھیگا مشتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں؟ جیسے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئی پاکستان کے اندر، اس کو لایا گیا بڑی محنت کے ساتھ، اور پھر اس آئی ایم ایف کی ٹیم کو جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ غلط اسٹیٹمنٹ دی، غلط ان کو جو ہے انٹیمیشن دی، جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے لیے بڑا سر درد بنا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں قرض دے پائے گا کیا، اور ان کے قرض کے آنے کے بعد کیا ملکی حالات میں بہتری پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیں جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا صورتحال تو ایسی ہے کہ ہم بیکاریوں جیسی زندگی ہے، ہم بھیک کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. یہ ملک میرا سونا ہے، یہ سونا بولتا ہے یہ ملک، اس کو استعمال کرنے والے ہوں. یہ سیاستدانوں نے جو حالات ہم نے یہ 5 سالوں میں دیکھے ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی سیاست کبھی نہیں تھی. تو جس طرح کی یہ آج چل رہی ہے، بے یقینی صورتحال پیدا کرتی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور ٹریڈ جو ہے ساری تباہ ہو چکی ہے. اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کنٹینر روک رکھے ہیں، اس پہ کیا تو بنتی ہے، ڈالر روک رکھا ہے، اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ باندھ کے رکھ دیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر جو صورتحال ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں. جی خالد صاحب، یہ بتائیے نا کہ ڈالر کا جو فقدان پیدا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ میں اس سے کوئی بھی شک بدلزمہ نہیں ہے، نہ حکومت، نہ یہ پچھلی حکومت، نہ اب والی حکومت. اس میں تمام لوگوں کی نااہلی، اور اس میں اگر سمجھنی کو ہوتی ہے اس کی تو کس کا قصور ہے؟ ہم لوگوں کا قصور ہے. اگر یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو ٹریک کرتے ہیں تو یہ کس کا قصور ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اسی طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر اس کی تمام کاروبار چھوڑ کے اگر جس کے پاس پیسہ ہے وہ ڈالر اٹھا کے رکھ رہا ہے تو اس طرح تو پھر بہتان نہیں تھا. یہ برے حالات آنے تھے. لیکن ایک بات بتاتا چلوں میں کہ ان حالات کا اثرات جو ہیں یہ پاکستان کی 90% عوام کو بھگتنا پڑ رہے ہیں اور پڑے گے. کیوں کہ 10% لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی پاکٹ میں پاسپورٹ ہے، سارا کچھ ہے. وہ جب اس ملک میں ایسا بحران ہوگا تو وہ نکل جائیں گے باہر. ان کے لیے تو وہ وطن والی کوئی بات نہیں ہے. میں ان کو محب وطن نہیں کہوں گا جو ایسے اقدام کرتے ہیں، جو ایسے کارنامے پر انجام دے رہے ہیں، جو یہ سمندر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو اس طرح ڈالر کی خرید و فروخت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میرا سوال ابھی وہیں پر ہے. یہ بتائیے گا کہ آخر جو بھی گورنمنٹ ہے، چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے، اور ابھی جو نگران حکومت 2 صوبوں کے اندر موجود ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کے اپنے لوگ اس چیز میں انوالو ہیں جو ڈالر کی جو باہر جو ڈالر جا رہا ہے اس کو روکنے میں ناکام کس وجہ سے ہیں؟ دیکھیں ناکام تو اس وجہ سے میں کہوں گا، کوئی پوچھتا ہو تو جب یہ بیچنے والے یہ لوگ ہیں اور روکنے والے یہ لوگ ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی کوئی یہ قصوروار تو یہی لوگ ہیں. ان کا یہ کوئی غریب آدمی تو نہیں اس کا جرم کر رہا، یہ تو وہی کر رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور وہ احساس نہیں کر رہا اس ملک کا
کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کس محنت کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا اور آج اس کو کس جگہ پر پہنچا رہے ہیں کہ مطلب ہم ذمہ دار تو سیاستدانوں کو قرار دے رہے ہیں. کیا آپ کی نگاہ میں میں نے دیگر اداروں کا نام پہلے بھی لیا, اس کے اندر تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن میں خاص طور پر اگر ہم تاجر برادری کو کہیں وہ بھی موجود ہے, اسی کا حصہ ہے, اور اس کے بعد اگر ہم سیاستدانوں کو کہیں, بیوروکریٹس کو کہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں, لیکن وہ الزامات غلط ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ کام نہیں ہے, ان کا کام تو سرحدوں پر جنگ کرنا اور ملک کی حفاظت کرنا ہے. تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان کو بدنام کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ اس کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار جو ہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں, جو اس کے علاوہ ہمارے بیوروکریٹس بھی, ان کا بھی بڑا کردار ہے. وہ اس قسم ظالمانہ اقدام ہے ان کے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ملک کس حالات میں جا رہا ہے, اس سے نقصان کیا ہوگا. اور رشوت ثانی یہ صرف الزامات نہیں ہے. خاصا اگر آپ نے تاجر برادری کا نام نہیں لیا, تاجر برادری بھی اس کی ذمہ دار ہے. اور تاجر برادری میں دو قسمیں ہیں. ایک تاجر ہے دن رات محنت کرتا ہے اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ٹیکس ادا کر رہا ہے اور اپنا گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہے. ایک تاجر وہ ہے جسے حاجت کہا جاتا ہے, جس کے بعد بہت سرمایہ ہے, جو ہر چیز بلیک کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں اس کو تاجر نہیں کہتا, میں اس کو حاجت کہتا ہوں. اس کو اپنے ملک کے ساتھ کوئی لگن نہیں ہے, کوئی محبت نہیں ہے. اس کے لیے دنیا ہی سارا ملک ہے. وہ جانا چاہیں گے جائیں گے اور اپنا کام کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دو کردار جو ہیں, دیکھیں تاجر تو اپنے مفادات کا ہوتا ہے, لیکن جو جہاں اس کو نظر آتا ہے چاہے ملک ہمارا دشمن کیوں نہ ہو, وہ وہاں بھی اپنا کاروبار کرتا ہے. جیسے ہمارا ہمسایہ ملک جسے ہم بھارت کہتے ہیں, تو بڑی شرم کی بات ہے کہ کچھ لوگ وہاں بھی تجارت کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کا ضمیر کوئی نہیں؟ یہ خود سپورٹ کرنے والے ہیں, یہی سرمایہ دار. اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کہاں پر جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میرا پیسہ کیسے بڑھے گا. یہ لالچ جو ہے اس کو لے کر چل رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے آج یہ ملک کی حالات ہیں. اور آج اس میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ نا تجربہ کار سیاستدان, اس کو آپ سیاستدان بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کو سیاست کا کوئی پتہ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ سیاستدان نہیں, کبھی سیاستدان ہوا کرتے تھے. آج یہ سیاستدانوں کی صورتحال, ایسی بدتمیزی, ایسی غیر اخلاقی گفتگو, ایک طرح میڈیا پر اس طرح شور, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ محب وطن لوگ ایسا کر سکتے ہیں. اور یا سیاست تو ایک پاکیزہ چیز ہے, اس کو انسان لے کے چلتا ہے, سیاست کے ساتھ کرتا ہے. سیاست ایک شعور کا نام ہے, اور ایک صورت تو سیاست نہیں اس کو کہا جاتا. ایک غیر تجربہ کار لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا سیاست کے نام پر. یہ اس طرح کے سیاستدان نہیں. کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی اور ذخیرہ اندوزی اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اس وقت ذمہ دار آپ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تاجر بھی بری الزمہ نہیں ہے, اس میں حکومت بھی بری الزمہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے کنٹرول کرنا. اگر وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تو یہ اس کی کوتاہیاں ہیں یا اس کی توبہ چشمی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اب جیسے ہمارے یہاں سیٹ اپ آیا ابھی خیبر پختون میں اور پنجاب میں نگران سیٹ اپ جو آیا ہے, تو میں بڑا پرامید ہوں کہ کچھ عام لوگوں کے ہلنے لگے, آہستہ آہستہ کنٹرول کی طرف جا رہا ہے یہ کام.
لیکن ان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے تحت ہی کر رہے ہیں. ان کے گھر میں گلا خالی پڑا ہے تو وہ کیسے اس کو لے کر چل سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کی سنسیئر لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کو. ہر محکمے کے لیے ایک شخص چاہیے. اگر آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تبدیلی لانا ہوگی. جیسے میری مثال میں ضرور دوں گا کہ جیسے ہمارے یہاں سب سے ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی صنعت جسے ایجوکیشن کہتے ہیں، اور ایجوکیشن کا اتنا برا حال ہے پاکستان میں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ غریب آدمی اپنے بچے کو کاپی کتاب نہیں لے کر دے سکتا. یہ ذمہ دار ریاست ہے اس کی، اور یہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں ذمہ دار. ان کی ملی بھگت سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کتاب کا مسئلہ، جو پاکستان میں محنت کرتا ہے، چھوٹی انڈسٹری لے کے چل رہا ہے، اس انڈسٹری کو پورا برباد کر دیا گیا ہے یہ بلیکنگ نے. یہ دیکھو جو پیپر جس کے ریٹ 100 روپے کے بھی تھا وہ آج 300 کے قریب پہنچ رہا ہے. تو یہ کون روکے گا اس کو؟ حالانکہ اس میں کوئی را مٹیریل ایسا نہیں ہے جس کے اثرات ڈالر سے پڑتے ہوں یا باہر سے آتا ہو. یہ لوکل توڑی یا ویسٹ سے بننے والا کاغذ، اور اس کے حالات اس قدر خطرناک کر دیے. مجھے لگ رہا ہے کہ غریب آدمی کی کتاب کا حق بھی چھین لیں. ناظرین، آپ نے بھی دیکھا خالد صاحب جو ہیں وہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایجوکیشن انڈسٹری یعنی پڑھنے والی کتابیں اور بچوں کی کاپیاں جو ہیں وہ غریب لوگوں کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہم چلتے شارٹ بریک کی جانب دوبارہ کریں گے آپ کی خدمت میں پروگرام ملاقات کے ساتھ خالد جاوید کے ساتھ. شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں خالد پرویز صاحب کے ساتھ پروگرام ملاقات کے اندر. خالد صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن انڈسٹری جو ہے اس کو آہستہ آہستہ زہر بھرا ٹیکا لگا کر کیسے تباہی کے دہانے پر لایا گیا. آج 100 روپے کلو بکنے والا پیپر جو ہے وہ 300 روپے کلو تک کیسے چلا گیا. لوکل انڈسٹری کا پیپر جو ہے اس کو کس طریقے کے ساتھ اتنی ہائپ دی گئی، جبکہ امپورٹ ہونے والا پیپر تو مہنگا کہا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ کی ہوم انڈسٹری ہے اس کا کاغذ کیسے مہنگا ہوا اور کس طریقے کے ساتھ غریب کے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں اور کاپیاں چھینی گئی. اس کے پیچھے کون لوگ پلان کر رہے ہیں، یہ خالد صاحب بتائیں گے. خالد صاحب بتائیے گا. اس پہ سب سے بڑی جو ہے نا میرا جو میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں، یہ ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ غریب کا بچہ بھی آگے چلے اور پڑھے. دیکھیں سابقہ حکومت نے یکساں تعلیمی نظام کے نام پر اس قوم کو جس قدر لوٹا ہے اس کی مثال دی. ویسے تو وہ لوٹ مار کا شور مچائے رکھا انہوں نے 4 سال تک، لیکن جو ان کے وزراء نے لوٹ مار کا بازار کر رکھا ہے اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی. میں سارے وزراء کو نہیں کہوں گا، چند وزراء جو ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے انتہا کر دی ہے. ایک تو ہوئی نا رشوت، لیکن رشوت کی انتہا کر دی ہے. منہ مانگے پیسے، اتنی بے شرمی کے ساتھ پیسے مانگے گئے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. کرپٹ سے کرپٹ دور بھی دیکھا، اس طرح نہیں ہوا جس طرح اب ہوا کہ انہی کی وجہ سے یہ پیپر مافیا نے ریٹ بڑھائے. اب دیکھیں غریب آدمی کے لیے 600 روپے کی کتاب خریدنا، 300 روپے کی کتاب، 400 روپے کی کتاب، یہ اس غریب آدمی سے جو 25,000 روپیہ تنخواہ لے رہا ہے اس کے لیے تو گھر کا کھانا مشکل ہے، تو وہ اپنے بچے کو کتابیں کہاں سے لے کے دیں گے. تو یہ تباہی کی داموں میں پکڑا کر دیا. اور رشوت کا بازار اس قدر گرم کیا گیا کہ ہر کتاب کی منظوری کے لیے 60 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں. یہ وہ منسٹر صاحب لیتے یا کوئی اور شخص لیتا. یہ اس طرح سے نور نظر لوگوں کو پھر ان کو جنہوں نے اعتماد پر دیا اور ان سے پیسے لے کر انہوں نے غیر معیاری کتابوں کا انتخاب کیا اور یکساں تعلیمی نظام کے نام پر اس غریب قوم کو لوٹا گیا.
یہ جو قرضے کی رقم ہے جو IMF یا ورلڈ بینک کوئی بھی دیتا ہے ہمیں، تو یہ پوری قوم پر قرضہ ہے، اس قرضے کو اتارنا ہے، اور پوری قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس نظام کے تحت۔ آج بھی نعرہ ہی ہے صرف یکساں تعلیمی نظام۔ آئے میں آپ کو بڑے بڑے ادارے دکھاتا ہوں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا وجود نہیں ہے، پاکستان کا نام نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے اس میں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب پہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہے۔ تو اس کا جو مشن ہے ان لوگوں کا کہ غریب تعلیم نہ حاصل کرے، وہ اس پہ کہاں تک کامیاب ہے یہ آپ خود اندازہ لگائیں گے۔ دیکھیں امیر آدمی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو تہذیب پڑھ رہا ہے، جو تاریخ پڑھ رہا ہے، وہ میرے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اس نے پڑھنا ہے اور باہر چلے جانا ہے، اور یہ دوسرے ممالک کے لیے انہوں نے سپورٹ کرنا۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اگر ہم تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ سے، بھٹو صاحب سے شروع ہوتے ہیں، ضیاء الحق صاحب کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر بے نظیر حکومت آئی، اس کے بعد پھر نواز شریف کی رجیم آئی، پھر نواز شریف کی رجیم رہی، پھر اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آئی اور PDM کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تعلیم کو نقصان پہنچایا گیا وہ کس کے دور میں پہنچایا گیا، اور کہاں سے اس کا مختصراً بتائیے گا کہ اس کا آغاز جو ہے اس ایجوکیشن میں کرپشن کا، جن گزراء کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا تعلق کن پارٹیوں کے ساتھ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں جو کرپشن کا تعلق تو ضیاء الحق دور سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ جو 10 روپے میں کام ہوتا تھا اس کا ریٹ 20 روپے ہو گیا، اس میں ڈر خوف ساری چیزیں ڈال کر بڑھتا چلا گیا۔ اس میں اگر آپ سنہری دور کی بات کریں گے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور تھا، جس پہ سنہری دور کہا جا سکتا ہے، جس میں کوئی رشوت نہیں تھی، جس میں بچوں کے لیے تعلیم بالکل فری تھی، ان کا آنا جانا فری تھا، اساتذہ کے لیے معقول تنخواہیں تھیں، اور ان کو 70ویں اسکیل پہ ڈائریکٹ بھرتی کیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ دور ایک سنہری دور تھا، اور بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے آپ اس کو دونوں دور کے بعد نکالتے، اس میں کچھ کمی تھی۔ بھٹو صاحب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ بن گئے یہ ثابت کرتے کرتے کہ کیا اس پر لگایا گیا الزام، لیکن آج تک ان پر کوئی الزام نہیں لگ سکا۔ لیکن بے نظیر دور میں تو ایسا ہوا کہ ان پر بھی تھا، لیکن ان کے بعد تو پھر انتہا ہو گئی، پورے ملک پہ لوٹ بازار کا بازار گرم کر دیا گیا اور لوٹ مار کی انتہا کر دی گئی۔ تو ایجوکیشن جیسے ایک شعبے کو نہیں چھوڑا گیا۔ آج بھی جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں یہ منظور نظر لوگوں کی کتابیں بنی ہیں، جنہوں نے پیسہ دے کر یہ کیا، تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ یہ تعلیم دینی ہے آپ نے۔ تو اس میں بیوروکریٹس اور سارے لوگ، ابھی میں نے کل میری ملاقات ہوئی ہے CM صاحب سے، تو میں نے کہا ان کو کہ میں کہ اس کا سدے آپ کریں آپ کہ یہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، کم سے کم تعلیم کے شعبے میں جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزا ہر حال میں ملنی چاہیے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ بہتری آ گئی۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت موجودہ حالات جیسے چل رہے ہیں اور دونوں پارٹیاں جو ہے وہ گتھم گتھا ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا جو بازار ہے اسی طرح گرم ہے۔ دوسری جانب اگر میں تاجروں کی بات کروں ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ تاجر جو ہے اس کو انڈسٹریلسٹ یا تاجر، اس کو ریڑھ کی ہڈی اس ملک کا قرار دیا جاتا ہے۔ اس بات میں لازم حقیقت موجود ہے، آپ خود موازنہ کر لیں، کیونکہ کاروباری سرکل چلانے والا تاجر ہی ہوتا ہے، وہ انڈسٹری ہوتی ہے جہاں سے مزدور پیسے بھی کماتا ہے۔ تو خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ تاجر پیسہ کمانے کے بعد جو ہے گورنمنٹ کو کیا پورا ٹیکس ادا کرتا ہے، ایک، اور کون سے لوگ ہیں جو ٹیکس کو چوری کرتے ہیں؟ تیسری بات، غیر ممالک کے اندر ٹیکسز ادا کیے جاتے ہیں اور ان کے وقت گورنمنٹ جو ہے ان کو وہاں پر کمپنسیٹ کرتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ٹیکس پورا دیا جا رہا ہے، اور تاجروں پر کیا کتنا ٹیکس ناجائز لگایا گیا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو ٹیکس چور ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی
کہ ٹیکس چور ہے، ٹیکس کیوں نہیں دیتے، ٹیکس لگایا گیا. دیکھیں پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی، جس میں صرف 12 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے، میرے ملک کے تمام اداروں کے لیے لمحہ فکری ہے. اور یہ کیوں نہیں ٹیکس ادا کرتے پوری قوم؟ حکومت لینا ہی نہیں چاہتی. یہ ہمارا محکمہ FBR وہ لینا ہی نہیں چاہ رہا، وہ چاہتا ہے اسی ڈگر پر رہے. خالد صاحب، اس کے اندر آپ محسوس نہیں کرتے کہ جو آپ کے جو FBR کے اور ٹیکس کے جو ملازم ہیں یا افسران ہیں وہ اس کرپشن میں برابر کی شریک نہیں ہیں؟ دیکھیں ناممکن تو نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں میں ساتھ باز ہوتی ہے تو دینے والا جرم تبھی کرتا ہے، آگے لینے والا لے رہا ہوں. بالکل لے رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام ایسا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج ہم بار بار ورلڈ بینک IMF کے بھیک کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. پوری قوم ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو اعتماد میں تو لیا جائے، ان کے ساتھ مشاورت کی جائے، ان کو ساتھ بٹھایا جائے. تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 12 لاکھ نہیں، یہ 12 کروڑ لوگ پیسے دیں گے. قوم تو ٹیکس دے دے گی، دینے کو اعتماد نہیں ہے. کوسچن از ڈفرنٹ کہ کیا گورنمنٹ بھی ان کو کوئی ریلیف دے گی؟ یہی بات ہے کہ ان کو اعتماد میں لینے کا مطلب ریلیف ہی ہے کہ تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے. اور تاجروں پر بھروسہ، یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کا جینا مرنا یہاں ہے، یہ کہاں باہر جا سکتے ہیں. ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے، ٹیکس شرائط کو آسان کیا جائے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ڈر، ان کا خوف ختم ہو جائے گا. یہ تو اگر کوئی بھول کے ٹیکس ادا کر دیتا ہے، یہ اس کی ساری چھانبین شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ٹیکس کیوں ادا کر دیا. یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، میں اس سے تو لوگوں کو نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا، بس خاموشی رہوں. ان کو اعتماد میں لیں، ان کو احساس دلوائیں کہ وہ پاکستانی ہیں، اس وطن کو ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ غیر ملکی قرضہ بھی اتر سکتا ہے، ہم اپنے پیروں پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. آج جو تباہ کن صورتحال ہے اکانومی کی، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بند انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں، بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں. اس طرح کے کئی 100 اقدام کر سکتے ہیں ہم، جس سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے. خالد صاحب، 2018 میں نواز شریف گورنمنٹ نے IMF کو سلام کر دیا تھا. ان کی گورنمنٹ نے IMF سے قرضہ جات جو ہے وہ لینے ختم کر دیے تھے اور اس کے بعد سسٹم چلنے لگا، لیکن ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا. دوسری بات، انڈسٹری جو ہے، نواز شریف خود انڈسٹریسٹ ہیں، انہوں نے انڈسٹری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی کوئی اب تک کوئی دے رہا ہے. تو ابھی تک بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، وقت کے ساتھ ساتھ تمام انڈسٹری جو ہے وہ جو رہی صحیح انڈسٹری ہے وہ بند ہونے چلی جا رہی ہے. بہت سارے تعداد میں لوگ جو ہے، میں بنگلہ دیش وزٹ کر کے آیا، دیکھا کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے بنگلہ دیش جا چکی ہے اور بہت سے ممالک کو جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں. تو ابھی موجودہ حالات میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جس طرح کا نگران سیٹ اپ بھی آ گیا ہے، ادھر عمران خان اپنی گھینگا مشتی کے اندر PDM کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عدالتوں کے اندر گھسیٹا گھسیٹی ہو رہی ہے اور عوام جو پستی چلی جا رہی ہے، کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا عوام فرنٹ پر آ کر جو ہے وہ سری لنکا کی طرح یہاں پر خانہ جنگی نظر آ رہی ہے یا موجودہ حکومت ان تمام حالات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی؟ یہ دیکھیں، جو صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ہم، میں سمجھتا ہوں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور ٹیکس کا بھرمار اور بھی مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال، یہ ساری غریب لوگوں کے لیے، آپ سمجھ لیجیے، یہ ان سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے. پیسے والے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ انہوں نے چادر اوڑھ رکھی ہے. اور جو غریب آدمی ہے، جو میرے ملک کی 90% عوام ہے، وہ بھگت رہی ہے اس کو. اور اتنا انتہا نہ کرے کہ جس سے ملک میں ایک خونی انقلاب کا نام سنتے آئے ہیں. خونی انقلاب اسی کو کہتے ہیں جب غریب آدمی کو کھانے کو نہیں ملے گا، جب غریب آدمی کو پہننے کا نہیں ملے گا، وہ ایک دوسرے کو ماریں گے، گاڑیاں چھینیں گے. اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں
کوئی قانون نہیں ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں ہے، بڑے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، عدالت میں جائیں نہ جائیں. اور دوسرے لوگ جو ہیں آج دیکھ لیں اب کیا صورتحال ہے اس وقت پڑی ہوئی. نگران سیٹ اپ بھی نئے لوگ آئے سارے یہاں پر کر رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو میں تو یہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے یہ میسج ضرور دوں گا پورے پاکستان کو کہ اس ملک میں 5 سال کے لیے انتخابات نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ میرا سوال میں سے ایڈ کر دیتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب موجودہ حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور انتخابات نہیں ہونے چاہیے، جبکہ صدر پاکستان جو ہے وہ بھی آئینی یا غیر آئینی طریقے کے ساتھ آرڈر کر چکے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ 2 صوبوں کے اندر الیکشن کرانے سے ہیوج رقم آپ کو چاہیے. کیوں نہیں اپوزیشن اس بات کو سمجھ پا رہی؟ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی بڑے ایجنڈے پر پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف جو ہے رواں دواں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے، کوئی محب وطن پاکستانی الیکشن کی بات نہیں. غریب بھوکے مر رہے ہیں، روٹی کو ترس رہے ہیں، ان کو الجھنیں اڑانے کی پڑی ہوئی ہے. یہ پیسے کو ضائع کریں، پیسے کو اس پہ لگائیں. فری میں الیکشن نہیں ہوتا، یہ اس پہ پیسہ لگتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو میرے ملک کی محب وطن قوتیں ہیں ان کو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ میری نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی آواز ہے، یہ پاکستان کی غریب عوام کی آواز ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے 5 سال تک، جب تک یہ ملک اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو جائے. الیکشن کا نہیں ہو سکتا. یہ جو صورتحال ہے، یہ غریب قوم ہے، غریب لوگ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، رسی بند پڑی ہے، پیسہ تباہ ہو چکا ہے. جو بڑے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، جو شور مچا رہے ہیں کہ یہ الیکشن الیکشن الیکشن، ان کے لیے تو یہ کھیل ہے. وہ کھیل کھیلنا کھیلے کھیل، لیکن عوام کو اس سے منظومہ کرے. عوام اس کے حامل نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے. وہ الیکشن میں حصہ لے گا تو اس کے کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے. حضرت ایک آخری سوال آپ سے، پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کیا مختصر جواب دیجیے گا، کیا عمران خان کی حکومت 4 سالوں کے اندر کچھ پرفارم کر پائی اور جس کے بعد اب انہوں نے ایک واقعہ کھڑا کیا؟ اور نمبر 2، کیا موجودہ حکومت اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ IMF کے چنگل سے نکال پائے گی، ڈالر کی پاکستان میں وہ تاب ہو جائے گی، قرض مل جائے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پھر قرض کی بات تو میں تو اس مسلمان ہونے کے ناطے تو مسلمان دینے والوں میں ہوتا ہے، لینے والوں میں نہیں. یہ عجیب روایت ہے. ویسے تو ہم سود کو برا کہتے ہیں اور یہ پورا ملک سود پر چل رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. نہیں عمران خان کی، عمران خان ایک کھلاڑی تھا، غیر سیاسی آدمی تھا، سیاست کی کوئی بات نہیں جانتے. وہ نہ تجربہ کاری میں انہوں نے جو واقعات کیے اس کی سزا خود بھی بھگت رہے ہیں، یہ قوم بھی بھگت رہی ہے. یہ دیکھیں اگر میجورٹی کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی گھر چلا جائے تو پھر اس کو سیاستدان تو نہیں کہیں گے. ان کے غیر شعوری طور پر یہ سارا کچھ ہوا. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ خالد پرویز صاحب نے جس طریقے کے ساتھ پوری اس وقت جو صورتحال ہے اس کا انہوں نے احاطہ کیا، جبکہ ان کی ایک بات ان کی بڑی سمجھنے والی ہے جو کہ انہوں نے CM کے سامنے بھی یقیناً ایک ملاقات میں یہ کر چکے ہیں. نگران سیٹ اپ میں جو اس وقت ہیں نقوی صاحب ان سے تذکرہ ہو چکا ہے کہ 60 لاکھ کتابوں کی منظوری جو ہے وہ ایسی کتابیں ہیں جو غیر معیاری کتابیں ہیں، وہ رشوت کے نام پر عوام کے بچوں کے لیے فلوٹ کر دی گئی ہے. سب سے بڑا ظلم ہے اور جو پاکستان کے جو وجود کے ساتھ جو ہے جو جنریشن ہے اس کے وجود کے ساتھ جو ہے کھیلا گیا ہے. اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کتابیں جو ہیں منظور نظر لوگوں کے ذریعے جو ہیں فلوٹ کروائی گئی. اور پھر IMF کے ورلڈ کا جو IMF یا ورلڈ بینک کا قرض جو ہے وہ اس فارم میں ہی ادا کرنا ہے. یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. اور کرپشن کا دور جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ضیاء دور سے شروع ہوا اور بھٹو کے دور کو سنہری دور کا دور کہا جاتا ہے. جبکہ سب سے اچھی بات ان کی مجھے اور میرے تمام جو پروگرام ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں
उनको अच्छी लगी होगी कि मुसलमान देने वालों में या लेने वालों में नहीं है, और सूद के बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक का साफ फरमान है कि मेरी ऐसे लोगों के साथ डायरेक्ट जंग है। तो अब आप देख लीजिएगा कि जब हम ऐसा हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह ताला हम पर यकीनन ऐसे अजाब मुसल्लत करेगा। नाज़रीन, के साथ ही मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीनन आपके कमेंट्स जो हैं उनका जो इंतज़ार खालिद कुरैशी साहब को और मुझे भी होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।